अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम खातिमुल अंबिया व खातमुल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हक टीवी के हफ्त रोज़ा सिलसिले RSTU के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन हाजिर खिदमत है। RSTU यानी रोज़ेस स्वीट्स ट्रूथ यूनिवर्सल। इस सिलसिले में आज हमारा मौजू है कि RSTU की डॉक्ट्राइन की रोशनी में गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत कैसे दी जाए। अब इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं कि तबलीग करने वाला शख्स या वो शख्स जो दावत देना चाहता है, गैर मुस्लिम को इस्लाम से मुतारिफ़ कराना चाहता है, उसने अपनी प्रिपरेशन क्या करनी है, अपनी शख्सियत के हवाले से और अपने इल्मी लिहाज से उसको क्या तैयारी करके किसी गैर मुस्लिम के पास जाना है। और दूसरी बात यह है कि गैर मुस्लिम के पास पहुंचकर गुफ्तगू का आगाज़ कैसे करना है, माहौल को देखना है, वक्त को देखना है, उसके रुतबे को देखना है वगैरह। और साथ ये कि जब ये बातें हो जाएं तो पहली बात इस्लाम की कौन सी उसके सामने पेश करनी है कि वो इस्लाम की तरफ माइल हो और बात सुनने पर आमादा हो। इस खूबसूरत नज़रिए पर जिसे हम RSTU कहते हैं और आज का यह मौजू कि गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत कैसे दी जाए, हमारे पास आलम इस्लाम की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात मौजूद हैं। आइए इनका तारुफ हासिल करते हैं। हस्ब मामूल हस्ब साबिक हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इलियास सत्तार साहब, रिसर्च स्कॉलर हैं। तकाबुल अदियान और मुनाजरा मुबाहला इस्लाह अक़ीदा ये आपके ख़ास मौजू हैं, ख़ास शोबे हैं आपके। RSTU के नज़रिए के बानी हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब, एक जवान साल रिसर्च स्कॉलर और प्रिंसिपल हैं अरबिक गर्ल्स कॉलेज फॉर इस्लामिक स्टडीज़ कराची के। मेडिकल डॉक्टर भी हैं, आलिम दीन भी हैं, कई खुसूसियात माशाल्लाह आप में ज़म हैं। और इनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं साबिक पादरी जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब। आप भी तकाबुल अदियान के एक नए अंदाज के साथ आपने तकाबुल अदियान का शोबा अपनाया, जिसमें आप लोगों को महजूज़ भी करते हैं और तकाबुल अदियान भी करते हैं माशाल्लाह। तो नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं जो हर बुध को रात 10:15 के करीब 11 बजे तक नशर किया जाता है। स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं। अगर आप भी इस मौजू के हवाले से कोई सवाल करना चाहें, कोई राय देना चाहें, तो हमारा नंबर हाजिर है, फ़ोन कीजिए, हमारे स्कॉलर से गुफ्तगू कीजिए। और दूसरी बात ये कि ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। SMS भी कर सकते हैं। और अगर टीवी पर आप ये प्रोग्राम वाज़े तौर पर नहीं देख पा रहे तो www.haktv.com पर आप इंटरनेट पर इसे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। यूरोप के नाज़रीन हमें कॉल कर सकते हैं इंग्लिश, इटालियन, जर्मन, डच और फ्लेमिश लैंग्वेजेस में। आपके सवालात के जवाबात इंशाल्लाह इन्हीं लैंग्वेजेस में देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा वो नाज़रीन जो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, वो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में हमें ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको उन्हीं की लैंग्वेज में ईमेल का जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की हमारी शख्सियत जिसे हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे वो है सैयद सबीहुद्दीन रहमानी साहब। पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता रिसर्च स्कॉलर शख्सियत, नात गो शायर भी हैं। आपने बहुत खूबसूरत कलाम लिखे और पढ़े भी, और हमारे शेख अब्दुल्ला साहब को एक कलाम बहुत पसंद आया। आइए उनकी ज़ुबान में सबीहुद्दीन रहमानी साहब का ये कलाम सुनते हैं। शेख अब्दुल्ला साहब। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ चंद बोल जो हैं उनको मैं यहाँ दोहरा दूँ। कोई अच्छी आवाज़ नहीं, लेकिन कलाम खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए,
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ جب آپ چرچ میں تو باقاعدہ اس کو پڑھا جاتا ہے جی مختلف زبور سے مختلف چیزوں کو، جی جی تو کبھی وہاں بھی پڑھنے کا موقع تو ملا ہوگا؟ آپ کی آواز بہت اچھی ماشاءاللہ، آپ نے اچھی طرز سے پڑھا، مجھے- اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ طرز انہوں نے ابھی تیار کی پروگرام سے 10 منٹ پہلے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں پڑھا۔ اور یہ کتاب تھی جو سید صفی الدین رحمانی کے جتنے کلام تھے انہیں ایک خاتون ہے سارہ کاظمی صاحبہ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اور اس کا اردو میں نام ہے سرکار کے قدموں میں، اور انگلش میں تھا ریورنس انٹو ہز فیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے۔ الیاس ستار صاحب سے پہلا سوال کہ الیاس ستار صاحب، ایک مسلم غیر مسلمان کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہے، اس کی تیاری کیا درکار ہے، کیا پریپریشن کرے شخصیت کے لحاظ سے اور علمی لحاظ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بیسیکلی دو قسم کی تیاری ہوتی ہے تبلیغ میں۔ ایک تو آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اگر وہ بہت پڑھا لکھا ہے، عقل مند ہے، اس کے لیے ایک علمی تیاری ہوتی ہے، اور ایک اگر سیدھا سادہ بندہ ہے تو اس کے لیے میٹھا میٹھا خالی بات ہوگا، اس کو متاثر کرنا ہے اپنے پریکٹس سے، اپنے لائف سے، ماشاءاللہ ان قسم کے چیزوں سے اس کو متاثر کرنا ہے۔ تھوڑا بہت موٹا موٹا بات اگر سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نماز دکھا دیا، یہ سب بتا دیا، یہ بھی اس سے بھی بہت اچھے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بالکل ہی انٹلیکچوئل ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ مانگتا ہے کہ صداقت کے لیے کوئی پوائنٹ ملے، جی ماشاءاللہ، کہ صداقت کے لیے کوئی عمدہ پوائنٹ ملے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اسلام دنیا کا آج واحد مذہب ہے جو یہ جھنڈا لے کے آگے بڑھ سکتا ہے کہ ہم سچے ہیں، ماشاءاللہ، یعنی اتنا سچائی، اتنا صداقت اسلام میں ہے جی کہ ابھی اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ابتدا میں تو ہر مذہب میں تھا، جی لیکن سب تحریف شدہ ہو گئے۔ جی۔ اسلام واحد مذہب ہے جس کا قرآن جو ہے ابھی تک بغیر چینج کے ہے۔ تو اب یہ تیاری جو مسلمان کرے گا اسی ہاں، حوالے سے، تو اب کسی کے پاس اگر جا رہا ہے جی تو سب سے پہلے تو چونکہ اب ہم لوگ RSTU کا آغاز کیے ہوئے ہیں، جی تو RSTU میں جیسا ابھی 2 منٹ نہیں 5-10 منٹ پہلے ذکر کر رہے تھے جی کہ RS سے تو میٹھا اور خوشبو ہو گیا اور محبت پیدا ہوگا، کھائے پیے گا تو بالکل، یونیورسل سے نفرت ختم ہوگی اور محبت میں اضافہ بھی ہوگا۔ لیکن ٹی جو ہے نا، یہ ٹی سے تبدیلی ہوگا، ماشاءاللہ، ٹی ہے تروت، جی اور جب تروت آئے گی تو اس سے پھر سامنے بندے کے ذہن میں، دل میں، ایمان میں، عقیدے میں تبدیلی کا آغاز ہوگا، اور یہ تبدیلی کا جب آغاز ہوگا اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو نیچرل بات ہے کہ وہ آپ کا دوست بنے گا ماشاءاللہ، اور آپ کا ہم خیال بنے گا۔ تو یہ قرآن شریف میں بہت سارے ایسے نقطے ہیں جس سے
پہلے تیاری کے حوالے سے بتائیے گا کہ مسلمان تیاری کیسے کرے. تو تیاری ایسا ہے نا کہ سب سے پہلا تیاری تو یہ ہے کہ سیکھے کہ اپنے مذہب میں صداقت کے کیا کیا نقطے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس کے پاس جا رہا ہے اس کے مذہب میں کیا کیا کمزوری ہے. اچھا. کیونکہ یہ تو لازمی بات ہے کہ ہم یہی سوچ کے جائیں گے کہ ہم سچے ہیں اور سامنے والے کو بھی سچا بنانا ہے. ماشاء اللہ. ہم یہ نہیں بولیں گے تم جھوٹے ہو بلکہ سچے بنو. سچے بنو. اس میں تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. سچے بنو ذرا سننے میں میٹھا لگتا ہے جی. کہ بھئی سچے بننے میں کیا ہے. تو اب اس میں بات یہ آتا ہے کہ قرآن کے صداقت کا جیسا فار انسٹنس کسی عیسائی کے پاس آپ جا رہے ہیں لیکن شروع میں اگر یہ سب گفتگو پہلے تو کھلانا پلانا کا کریے. مطلب کچھ گفٹ پھول کا تحفہ ہو, جی, آئس کریم جیسا بتایا ہے, کوئی بھی چیز ہو جس سے دل پگھلے. ٹھیک ہے. کیا آئس کریم لے جانا تو مصیبت ہے, لیکن کوئی بھی مٹھاؤ جس سے آئس کریم کا صفت آ جائے دل پگھالے اس کا. ویسے پڑوسی دکان سے بھی لے جا سکتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنے گھر سے لے کے چلیں. ہاں وہ پڑوسی کے گھر سے بھی لے لو یار, دکان ہونا ضروری تھوڑی ہے فری میں ہو جائے گا. نہیں وہ تو صحیح ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ تو وہ اپنی پریپریشن کر کے جب پہنچا, اب گفتگو کا آغاز کیسے کریں؟ آغاز ایسا کرے گا کہ پہلے تو اس سے پوچھے کہ بھائی یہ پھول دیا اس کو تھوڑا سا قریب لے جائے تاکہ میں اس کے ناک کے اندر سے جائے اور کچھ یہ اثرات ہو, اور کچھ کھلا دے محبت سے. یار ایک بات چیت کی ابتدا کے پہلے ذرا سا ایک گلاب جامن میرے ہاتھ سے کھا لو, سبحان اللہ, ہے نا, تو اس کو کھلا دے. تو اس کے بعد میں پھر شروع کرے کہ یار کچھ اپنے مذہب کا کچھ اچھا نقطہ سنو. اچھا مسلمان غیر مسلم سے کہے آپ اپنے مذہب کی اپنے مذہب کا کوئی اچھا نقطہ سنو, اس سے ماحول ذرا پازیٹیو ہوگا. ہاں نیچرل نا, جب تک سننے کا صفت نہیں ہوگا تو بولنے کا بھی صفت نہیں ہوگا. سبحان اللہ, بہت اچھا. پتہ نہیں رشیا کا کون تھا, لینن تھا یا کون تھا, یاد نام یاد نہیں آ رہا, بولا اف یو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو اوبے یو ول نیور نو ہاؤ ٹو کمانڈ. سبحان ہے نا. تو پہلے سننے کا صفت ہو پھر سنانے کا بات کرے, اور گھنٹوں سننے کا صفت کا ہونا چاہیے. میں تو بہت لوگوں کے پاس گیا ہے, قادیانی حضرات, کرسچین بھائی, سب کا سنتے پورا کتاب سنانے مانگے تو سن لے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں پھر کوئی نہ کوئی نقطہ بھی مل جاتا ہے. اچھا آپ نے کہا کہ مسلمان اس سے کہے اپنے مذہب کی, اب اس نے کوئی مذہب کی اپنی بات کچھ نہ کچھ تو بتانی ہے. اب جب مسلمان کی باری آئے گی تو وہ اسلام کی سب سے پہلی بات کون سی اسے پیش کرے؟ میں تو بہت کچھ سوچتا تھا پیش کرنے کو, لیکن اب میرا خیال یہ ہے پچھلے پروگرام کے بعد کہ سب سے پہلے تو شہد کی مکھی کے پیٹ کا ذکر کرے. یہ اتنا چھوٹا نقطہ ہے. اچھا سبحان اللہ. اور ایسے آدمی کا نقطہ ہے جس کا قد بھی چھوٹا ہے, زیادہ لمبا نہیں لیکن اتنا مضبوط نقطہ ہے ماشاءاللہ کہ ابھی ہم لوگ ذرا سست رہے ہیں, ورنہ تو ہم نے اس کا بڑا پیمفلیٹ کا شکل اختیار کرنے کا سوچا تھا. کیونکہ یہ بچہ سمجھ سکتا ہے, چاہے 5 سال کا بچہ بھی ہو نا, اس کو بھی سمجھائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. سورہ نحل میں جو ذکر آیا کہ شہد کی مکھی کے بہت سے پیٹ ہوتے ہیں, 11 پیٹ ہے, اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 11 بہت سارے پیٹ ہیں, ایک سے زیادہ. تو یہ ایسا نقطہ ہے کہ ہر بچے کو سمجھ میں آ سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اس سے ابتدا کریں گے. یہ سن لے گا تو پہلے تو اس کا وکٹ فال کرے گا. اچھا, اوپننگ وکٹ فال کرے گا. اس کے بعد پھر اس کو اللہ اکبر کا سنا سکتے ہیں, جی, مر نپٹا کے لاش کا سنا سکتے ہیں, فرعون کے لاش کا خوبصورت نقطہ ہے جو محفوظ کیا گیا. جی بالکل. ایسے اور بھی نقطے ہیں, کچھ سولر ایپیکس کا ہے, سولر ایپیکس کا ہے, اور بہت سارے نقطے دوسروں کے ہیں اور اپنے بھی ہیں. تو یہ سب باتیں جب اس کو سنائیں گے تو پھر وہ متاثر بہت ہوگا. اور اس کو ایک چیز سنائیں گے جو اپنے ناظرین کو بھی سننا ہے. آج بہت خوبصورت آیت ہے قرآن مجید میں. ایک تو ایک ایسا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الانعام میں, آیت نمبر 149 ہے, پوری حجت یعنی مکمل حجت, ایویڈنٹ آرگومنٹس اللہ کے پاس ہے. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. سبحان اللہ. یہ ایسا آیت ہے کہ یہ اللہ ہی کہہ سکتے ہیں. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ایسا میرے پاس ہر چیز کا اتنا زبردست کنکلوسیو آرگومنٹس ہیں, پورے دلائل ہیں میرے پاس, اور اگر میں چاہوں تو ہر کسی کو ہدایت مل جائے.
یہ قرآن شریف ہی میں یہ آیت ہے، اور میرے خیال سے اس قسم کا آیت اور کسی کتاب میں میرے نظر سے نہیں گزرا، جی تورات، زبور، انجیل یا اور بھی کوئی الہامی کتاب میں اگر ہو تو بے شک کوئی بتا دے تو آئی ول بی گریٹفل ٹو ہم. لیکن فی الحال یہ قرآن شریف کا بہت خوبصورت آیت ہے سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے اوپر زور ہے. اب لوگ جو بولتے ہیں نا کہ بس غیب پہ ایمان آ گیا تو اس کے معنی سمجھتے ہیں اندھیرے میں ایمان لاؤ، علم کا دخل نہیں ہو، جی بس کان سے سنا اور اس کو بغیر سوچے سمجھے دماغ میں فٹ کر دیا، وہ نہیں ہے. یعنی دلائل کی اہمیت ہے. دلائل کا کیا اہمیت ہے وہ میں بتا رہا ہوں. قرآن شریف میں ایک تو یہ بتا دیا کہ حجت سے خالی اعمال سے نہیں بلکہ آرگومنٹس ہونا چاہیے صداقت کا. دوسرا ایک بڑا خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سورہ آل عمران کا 18 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم، کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہاں بھی اہل علم گواہی دیتے ہیں، ہر کوئی ایرا ویرا نتو کھیرا یہ گواہی نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا جو لا والا حصہ ہے جی وہ بہت ہی قیمتی حصہ ہے. کیونکہ الا اللہ میں نے اللہ ہے، اللہ تو اپنا ذات کو لا کے وہ آسمان کو پٹک دے، سورج کو کر دے تو کون انکار کرے گا جی جی بے شک. کہ آپ نہیں ہیں؟ ہاں سبھی بولیں گے آپ ہے. لیکن لا والا جو نقطہ ہے نا یہ تھیوری ہے. الا اللہ پریکٹس میں اللہ تعالیٰ اپنا ذات سے پریکٹس میں بہت کچھ بتا سکتا ہے، لیکن لا جو ہے نفی ہے نا کہ نہیں ہونا کسی کا، ہاں یہ ایک تھیوری سے ہی پیش کر سکتے ہیں. آپ کس کو ماروں گے جو ہے ہی نہیں، تو یہ تھیوری سے پیش ہوگا. تو یہ تھیوری بہت اونچا تھیوری ہے، حجت البالغہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ پوری حجت ہے کہ اور کوئی نہیں ہو اس کے سوا. جی تو یہ بہت ہی اونچے لیول کا تھیوری ہے، ماشاء اللہ. اور اس میں بہت مزے کی بات ہے. ایک خوبصورت نقطہ اس میں سنا دوں، جیسا قرآن کا چھوٹا چھوٹا آیت ہوتا ہے لیکن گہرا بہت ہوتا ہے. جی جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہر چیز اللہ کا حمد کر رہا ہے. اب یہ شیطان کو اور دوسروں کو چیلنج ہے کہ میرے سوا کوئی اور اللہ ہے، کوئی ایسا چیز بتا دو جو کسی اور کا حمد کر رہا ہو میرے سوا. سبحان اللہ. کتنا چھوٹا سا آیت ہے لیکن اس کا معنی بہت گہرائی رکھتا ہے. جی جی یہ لا کا ایک نقطہ ہے کہ نہیں ہے کوئی تو بھائی بتا دو اگر کوئی اور کسی کا اور کا حمد کر رہا ہو، ماشاء اللہ. ہے نا، سمجھ گیا نا. تو اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے، ایک دو بندوں سے میرا بحث ہو رہا تھا تو جب وہ ہار گئے تو بولتے عقل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہاں ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے جی. میں محمد آصف سلفی بات کر رہا ہوں، منظور کالونی گجر چوک کراچی سے. جناب میں آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں، بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے ماشاء اللہ، اور اس پروگرام کا مجھے بہت انتظار رہتا ہے. اچھا مجھے محترم جناب الیاس صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی جی سوال یہ تھا کہ آپ نے جو RSTU کا ایک نظریہ جو آپ نے پیش کیا ہے اس کی روشنی میں ہم ایک قادیانی سے اگر ملاقات کرتے ہیں، اسے ہم دعوت اسلام دیتے ہیں تو کس طریقے سے دیں؟ ماشاء اللہ. جی جی. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے سلفی صاحب؟ ہاں بس اور ایک سوال اور بھی ہے. جی اچھا. اسی طریقے پہ ہم ایک بہائی سے ملاقات کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہم اسے اپنے اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو اس سے کیا طریقہ کار ہے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ بہت میں آپ کا پروگرام اکثر سنتا رہتا ہوں. محترم ڈاکٹر عامر عبداللہ بھائی جی. ہیں، عبداللہ شیخ صاحب ہیں، اور آپ بھی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. میں آپ کے پروگرام کا انتظار کرتا رہتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی بہت اللہ شکریہ حافظ. آپ کی کال کا بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ ایک اہم سوال ہے کہ بہائی اور قادیانیوں ان کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے تو اس کا طریقہ کار میں ابھی کیا ہوگا؟ بتاتا ہوں اس کا بہت اچھا جواب. اس کے پہلے اس تھوڑا سا بالکل. چھوٹا سا نقطہ جی ہے جی کہ علم کے اوپر وہ دو آدمی سے جب بحث ہو رہی تھی وہ ہار گئے تھے تو پھر وہ بولے کہ عقل نہیں استعمال ہونا چاہیے. جی تو میں نے سورہ حج کا 8 نمبر آیت ہے، سورہ حج 22 نمبر ہے، جی آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے جو اللہ کے شان میں بغیر علم، دانش، ہدایت اور کتاب روشن کے جھگڑتے. اچھا. تو یہ دانش بھی استعمال ہے، جی علم کا بھی استعمال ہے، لیکن دانش یعنی اپنا عقل بھی استعمال کرنا ہے. تو آج یہ سلفی صاحب تھے. کون سلفی صاحب؟ تو پورا نام کیا تھا؟ احسن احسن سلفی سلفی صاحب. صاحب. احسن سلفی صاحب. ان کا قادیانی کا جو سوال تھا اس کے اوپر میں کچھ گفتگو کر لیتا ہوں کیونکہ پھر اور بھی لوگ بیٹھے، ٹائم بہت جی، لگے جی. گی. اور قادیانی پہ اس لیے گفتگو کروں گا کہ آج مرزا غلام احمد صاحب کا آج ڈیتھ اینیورسری ہے.
اچھا 26 مئی 1908 کو ان کا وہ دنیا سے رخصت ہوئے جی آخرت کی طرف گئے تھے. جی اور 1908 یعنی 92 102 سال ہوا. 102 سال 102 سال. اب قادیانی کے پاس جب جائیں گے آپ تو پہلے تو کھانے پینے کا بات کریے اچھے سے. اچھا یہ میرے پاس بھی ایک بندہ آیا تھا, میں تو قادیانی ہال کے اندر بھی چلے جاتا تھا. ایک دفعہ گیا تھا, بہت دفعہ گیا, جو لاسٹ دفعہ گئے تھے اسٹوڈنٹ بریانی بھی کھائے تھے. ادھر میں ایک بندہ تھا جو میرے پاس گھر میں آیا, چند روز کے اندر ہی آ گیا تھا, 2-3-4 دن کے اندر, اور تقریباً 8.5 گھنٹہ بحث کیا. دوسرے روز پھر آیا, 4.5 گھنٹہ بحث کیا, خوب اچھے سے اس کو کھلائے پلائے خاطر کیا. تو اب وہ اس سے بحث جو ہو رہا تھا اس میں بس وہ علمی انداز سے, ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ بات کرتے ہیں, تو آپ ان سے بولیے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتانا ہے, بتاؤ کہ وہ ان کا جو ایمان ہے کہ وہ فوت ہو کے چلے گئے دنیا سے اور دوبارہ نہیں آئیں گے, کیونکہ آسمان پہ گئے بھی نہیں اور آسمان سے واپس بھی نہیں آئیں گے. گئے نہیں تو آنے کا سوال ہی نہیں آتا. تو اس پہ وہ اپنا دلیل دے گا. جی اس کے جواب میں پھر آپ, میرا جو مضمون ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کا جو آرگومنٹس ہے جی اس کے اوپر ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 120 سال کے ہو کے فوت ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں ان کا مزار ہے, جی اور قرآن شریف سے وہ ثبوت دے رہے ہیں کہ بھئی جب تک وہ زندہ تھے تب تک شرک نہیں بھی عیسائی مذہب میں, ان کے فوت کے بعد بھی. تو جب وہ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو سن 120 ہو گیا, کیونکہ یہ کیلنڈر ان کے پیدائش سے ابتدا ہوا ہے 2010. تو 120 سال میں فوت ہوئے تو سن 120 میں فوت ہوئے. پھر ان سے آپ کہیے کہ بھئی چشم مسیح ایک کتاب ہے جس میں مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ سینٹ پال نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا, خدا بنا دیا. تو اب بات یہ ہے کہ انجام آتم میں فرما رہے ہیں کہ سن 120 کے بعد ان کو خدا کا بیٹا بنا گیا, لیکن سینٹ پال جو ہے وہ سن 65 میں مر گیا, تو 55 سال پہلے مر گیا. تو پھر موت کے بعد, عیسیٰ علیہ السلام کا موت کے بعد نہیں بلکہ پولس کے بھی موت کے پہلے بن گئے, اور پولس 55 سال پہلے مر گیا. تو یہ بہت ہی عجیب قسم کا, اور ایسے بہت سارے نقطے ہیں, تو آج تو سارا نقطہ نہیں سنا ہوگا. اچھا میں ایک سوال کر لیتا ہوں جناب. میں اس میں ایک وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہوں گا اجازت سے, کہ پہلے تو یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا تو اسے اپنے علم میں, اپنے دینی عقائد میں اسے پختہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے جیسا کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ ٹریننگ بہت مسٹ ہے, بہت ضروری ہے. تو اگر قادیانی کے پاس کوئی جانا چاہتا ہے تو اگر صرف اتنا کہہ دے اس سے کہ جناب ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے میٹھے سچے بھولے بھالے آدمی سے کرائیں گے جو آپ کی توازن مٹھائی سے بھی کرے گا, آئس کریم سے بھی کرے گا, آپ کو بہت ہی یعنی بیٹوں جیسا پیار بھی دے گا, عقیدے مذہب کو الگ رکھ کر ایک انسان کے جیسے آپ سے ملے گا, تو ان کو بس صرف آپ یہ کے پاس لے کر آ جائیے, گارنٹی آپ لے لیجئے کہ کوئی مقدمہ نہیں ہوگا, کوئی پولیس نہیں ہوگی, کوئی کسٹڈی, کوئی جیل, کچھ نہیں ہوگا. عزت سے جائیں گے, عزت سے واپس پہنچیں گے. کیونکہ یہاں پر ان کا جو مقام ہے قادیانیت کے حوالے سے, تو یہ ایک مناظر ہے قادیانیت کے حوالے سے, ان کا ایک تخصص ہے. لیکن عام اور موبائل تخصص میں نے عرض کیا, عام آدمی جو ہے اس کے لیے علماء نے پابندی لگائی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ قادیانیوں سے ملنے میں, جلنے میں, دوستی اختیار کرنے میں, ان کے کھانے پینے میں احتیاط کا معاملہ کرے گا, کیونکہ یہ خاصے خطرناک لوگ رہے ہیں, اب بھی ہیں وہاں جہاں تک علی حتار صاحب کا انعامی چیلنج والا مضمون نہیں پہنچا ہے. جی بہت شکریہ. شیخ عبداللہ صاحب, ایک پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ کون صاحب؟ نفیس احمد عرض کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی جناب نفیس احمد صاحب. پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام جو ہے مجھے بہت پسند ہے, اور اپنی نوعیت کا واحد پروگرام ہے جس میں نہ صرف مسلمانوں کے مسائل سے آگاہی دی جاتی ہے بلکہ غیر مسلموں سے بھی متعلق آگاہ کیا جاتا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے جس پر آپ یہ بڑے اچھے انداز میں پروگرام کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. میرا سوال جو ہے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب سے ہے. جی ہیلو. جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میرا سوال ڈاکٹر عامر محمدی صاحب سے ہے. جی فرمائیے. جی پوچھیے. سوال یہ ہے کہ جی میرا تعلق کیونکہ مچے میری سے ہے, میں ملک سے باہر بھی جاتا رہتا ہوں, غیر مسلموں سے ہمارا واسطہ بھی رہتا ہے, تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا جو دور گزرا ہے, صحابہ کرام کا جو طرز تعلیم تھا غیر مسلموں کے لیے, ان کو تبلیغ کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ آیا تلوار کے زور پر, اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے,
या कोई ऐसा तरीक़ेकार, यानी मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उनका तरीक़ेकार हुआ करता था तबलीग का गैर मुस्लिमों के लिए? सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा सवाल आपने किया, जवाब देंगे इंशाल्लाह आमिर अब्दुल्ला साहब। पहले मैं शेख साहब से एक सवाल कर लूँ कि शेख साहब, ईसाई हजरात हमारे माशरे का हिस्सा हैं, बहुत से शोबों में हमारे साथ हैं, और अक्सर बहुत से मुसलमान ऐसे जिनकी उनकी मुलाकात होती रहती है। अगर किसी ईसाई को इस्लाम की बात पहुंचानी हो तो किन बातों, कहां से शुरू की जाए बात, क्या एहतियातें हैं उसके लिए, कहां से शुरू की जाए और कौन सी बातें जो नहीं करनी, आप इस बारे में कुछ फरमाइएगा। असल में हम ईसाई हजरात तक, जब भी हम क्रिश्चियन, असल में ये लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं थोड़ी सी ये वजाहत कर दूं। लफ्ज़ जब हम ईसाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईसाई आम मानों में हम तो यूज़ करते हैं, मुसलमान, हमारे पास ये लफ्ज़ है, लेकिन ये हजरात बहुत ज़्यादा इस लफ्ज़ से चिढ़ते हैं, नाराज़ होते हैं। अच्छा। बहुत सारे अब जो नई पूत कह दें, उसकी वजह क्या है? वो अपने आप को ईसाई नहीं कहते, वो कहते हैं हम मसीही हैं। इसमें क्या फ़र्क है ईसाई और मसीह में? कोई फ़र्क नहीं, जी, सोच में फर्क आ गया। बहुत सारे लोग ऐसे निकल आए जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अलग, ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि कुरान में जी, आया इसलिए उनको अलग कर दिया कि ये अलग शख्सियत हैं। अच्छा, और मसीह जो हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं। किसी ज़माने में, किसी वक्त में मेरा ये ख़ास शोभा था कि मैं लोगों के सामने ये बात करूं। जब मुझसे पूछा जाता था कि आप ईसाई हो, तो मैं उन्हें घेर लेता था कि मैं ईसाई नहीं हूं, और उसके बारे में तरह तरह की जो है वो तावीलात थी मेरे पास, और मैं बयान करके आखिरकार जब मुझसे पूछा जाता था कि अच्छा फिर ईसाई है कौन, तो मैं कह देता था कि ईसाई तो वो है जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है, हम तो है नहीं। हाँ? अच्छा, तो मैं ये बता दूं जी जी, अच्छा, कि उन लोगों से फर्क है। अच्छा, तो ये अगर हम यहाँ लफ्ज मसीही इस्तेमाल करते रहें ताकि उनको शायद सुनने में अच्छा लगे। अच्छा, ठीक है, हम इंशाल्लाह मसीही सोचें कि भाई ये हमारे लिए इज्जत का लफ्ज समझते हैं कि मसीही लफ्ज है। अच्छा, आप तो माशाल्लाह एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत थे ईसाई दुनिया की, तो इसका कोई रेफरेंस है कि मसीही कहा जाए? क्या कहीं ये बात कहाँ से चली, वेटिकन से आई या कहीं चर्च ऑफ इंग्लैंड से आई कि आज से सब अपने आप को ईसाई नहीं मसीही कहेंगे? हाँ, ये बात कहीं बाहर से नहीं आई है। अच्छा, असल में ये यहाँ जो है वो मकामी तौर पर इस बात को तैयार किया गया, इसका खाका बनाया गया। अच्छा, यहाँ मकामी तौर पर जी, वो ये हम जैसे कुछ लोग मिले और उन्होंने ये काम किया था। अच्छा, मैं भी था और बहुत कुछ और दोस्त भी थे। सुभान अल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? अशफाक कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची से। अशफाक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाहूँगा, पहले तो ये बताना चाहूँगा आपको कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, शुक्रिया। हम कंटिन्यू देखते हैं इसको, पूरे घर वाले। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खुश है कि मेरे कुछ कारोबारी क्रिश्चियन दोस्त हैं जी, उनको मैं इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ उनको किस तरीके से दावत दी जाए। किस मजहब से ताल्लुक है उनका? क्रिश्चियन है वो। अच्छा, वो क्रिश्चियन है। अच्छा जी, ठीक है। दोस्त हैं मेरे, कारोबारी दोस्त हैं। जी जी, हमारा बड़ा दिल चाहता है उनको दावत दी जाए इस्लाम की। बिल्कुल, तो आप बताएं हमारी क्या रहनुमाई कर सकते हैं इस बारे में। ज़रूर, इंशाल्लाह। इत्तफाक से यही गुफ्तगू का हमने अभी आगाज़ किया है, आप सुनिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। ये असल में हमारे और उनके बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल आसान सी बात है। हम में और उनमें एक शख्सियत बड़ी मुश्तरका है जी, यानी क्रिश्चियनों, मसीहों में और मुसलमानों में एक शख्सियत मुश्तरका है, ईसा अलैहिस्सलाम। जी नहीं, और मैंने पहले कहा कि वो फर्क हो जाता है। अच्छा, वो फर्क हो जाता है। हाँ, अच्छा, बीबी मरियम जिन्हें मुकद्दसा मरियम कहा जाता है, ठीक है, मरियम अलैहिस्सलाम जी, ये मुश्तरका है हम में, उनमें भी और हम में। लेकिन हमारे पास जो उनकी इज्जत और तकरीम कुरान ने हमें बताई वो निहायत ही शानदार है। अब उनकी बात हम देखते हैं, जब हमें मालूम होता है मुसलमानों ने इब्तदाई तौर पर जब हम देखते हैं कि उन्होंने हिजरत की जी, हबशा की तरफ, तो जब वो मुसलमान हबशा में पहुंचे और मुशरिकीन मक्का जो थे पीछे उनका करते हुए पहुंचे हैं, तो वहां पर उन मुसलमानों ने अपनी उन क्रिश्चियन लोगों के सामने, वो मसीही लोग थे, नजाशी जो थे मसीही, सारी हुकूमत सब लोग मसीही थे, उनके सामने सूरह मरियम को पढ़ा गया। सुभान अल्लाह। जिसके बाद ये हुआ मामला कि वो लोग कहने लगे, हबशा के लोग कहने लगे कि ये सच्चे हैं,
ان کا دین بھی سچا ہے, ان کا پیغمبر بھی سچا ہے. یہ کیونکہ یہ کلام, سبحان اللہ, یہ کلام جس نے مقدسہ مریم کے بارے میں اتنی صراحت سے بیان کیا کہ ان پر جو تہمت جی یہ قرآن میں ملتا ہے نا, اس لیے مسیحی حضرات بڑا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی یہ تہمت کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے, بائبل میں, اناجیل میں تو کہیں نہیں. میں بالکل واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یروشلمی تالمود اٹھا کر دیکھیے, یروشلمی تالمود جس میں مسیح کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, یسوع مسیح کے اور ان کی والدہ کے بارے میں نہایت ہی گندی اور بیکار زبان استعمال کی گئی ہے, اور انہیں بہت زیادہ ان کے بارے میں برائی بیان کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام مسیحی حضرات کو سوچنا چاہیے, جو کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم, جو کہتے ہیں کہ ماں مریم, ان کو شکر گزار ہونا چاہیے قرآن کا, صاحب قرآن کا, اس دین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس قرآن نے مقدسہ مریم پر جو الزامات تھے, جو غلاظت ان کے خلاف جو تالمود میں آج بھی موجود ہے, میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ آج بھی وہ موجود ہے, تو اس الزام کو ختم کر کے ان کی عزت اور تکریم کو اس طرح سے بحال قرآن نے کیا ہے کہ یہ وہ دعوت ہے, یہ وہ طریقہ ہے کہ ہم سورہ مریم ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیے جی قرآن نے مقدسہ مریم کے بارے میں کتنی بلاغت سے, کتنی فصاحت سے, کتنی بہترین اور عمدہ بات کی. سبحان اللہ. یہ مشترکہ شخصیت ہمارے, یعنی عیسائی بھائیوں کے پاس, مسیحی بھائیوں کے پاس جب جائیں سورہ مریم سے شروع کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ظاہر بہت سی, یہ تجربہ ہے ہمارا, تجربہ آپ کا ماشاءاللہ, نہیں ہمارا نہیں, مسلمانوں کا تجربہ. اچھا, مسلمانوں کا یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ شاندار نجاشی کے حوالے سے. جی ہاں, شاندار. اچھا, میں سوال کرتا ہوں جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ صحابہ کرام کے پاس کون سا طریقہ تھا کہ وہ کسی شخص سے ملے اور 5 منٹ میں اسے مسلمان کر لیا؟ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں, تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی تعداد خود پیاسی تھی. سبحان اللہ. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دعوت پیش کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ, جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام قبول کر لیا, کوئی دلیل نہیں مانگی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کردار 40 برس کی زندگی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی. اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آتش پرستوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, حق کی تلاش میں نکلتے 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 آخر مدینہ طیبہ پہنچے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں. اب چونکہ یہ خود اس پیاس کی شدت کو محسوس کر رہے تھے, لہذا وہ تڑپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں منتقل ہوئی آپ کی صحبت سے, اور پھر انہوں نے اسے اپنا مشن بنا لیا. اور دیکھیے اس میں ایک خاص بات, قرآن کریم فرقان حمید نے, پہلے تو میں یہ عرض کر دوں, یہ کالرز نے بھی, بھائی نے بھی, جو کہ میرین سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے, تو یہ تو طے شدہ ہو چکی ہے بات, تاریخ نے اسے پروف کر دیا ہے کہ اسلام تلوار سے اس کی تبلیغ نہیں ہوئی ہے, بلکہ اس کی اخلاق سے تبلیغ ہوئی ہے, دلائل سے تبلیغ ہوئی ہے, کردار سے تبلیغ ہوئی ہے. ہاں, جہاں جہاں اس اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹیں آئی ہیں اسے ایک سرجن کی طرح نشتر لگا کر تھوڑا سا دور کیا گیا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ سر ہم عرفان شاہین کنڈری سے. عرفان شاہین صاحب کہاں سے؟ کنڈری شہر سے. کنڈری شہر سے فون کر رہے ہیں. جی عرفان صاحب, کیا کہنا چاہیں گے عرفان صاحب؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں عیسائی بہت ہیں. جی, جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں بھی عیسائی بہت ہیں. ان سے ہمارا صبح شام ملاقات ہوتی ہے, آمنا سامنا ہوتا ہے. جی, جب ہم ایک عیسائی کو دعوت دیں جی, تو کس بات پر اس کو لائیں تاکہ وہ ہماری بات کو مانے اور اسلام قبول کر لے؟ اچھا ماشاءاللہ. اپنا نمبر کنٹرول روم میں لکھوا دیجیے گا, آپ کو سی ڈی بھی آج کے پروگرام کی انشاءاللہ ہم روانہ کریں گے. اس کے علاوہ دوسری ہماری ریسرچ الیاس ستار صاحب کی ہے اور شیخ صاحب کی اور ڈاکٹر عامر صاحب کی, آپ کو روانہ کی جائے گی. اسے دیکھیے گا اور اپنے ساتھیوں کو اس تربیت میں شامل کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور ایک بات جو شیخ صاحب نے کہی کہ وہ عیسائی نہیں مسیحی ہیں, آپ مسیحی کہیں گے آپ کے قریب آئیں گے انشاءاللہ وہ, اور عیسائی کہنے سے آپ سے دور ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا ڈاکٹر صاحب. جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے, کوئی نئی تبلیغ اسلام نے آ کر نہیں کی ہے, بلکہ یہ جو دین چلا آ رہا ہے ہر اسی دین کا تسلسل ہے. اور اسلام نے یہی خوبصورت بات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ انداز سکھایا,
اور آپ نے جتنے فرما روا تھے دنیا اس عالم کے، آپ نے جو خطوط لکھے تبلیغی خطوط، ان میں بھی آغاز آپ نے اسی طرح کیا، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ، یہ نہیں کہ اپنا دین چھوڑ کر اپنی باتیں، تمہاری باتیں غلط ہیں انہیں چھوڑ دو، ہماری باتیں اختیار کر لو، یہ انداز نہیں تھا، بلکہ آؤ اس کلمے اور اس نقطے کی طرف جو ہم میں اور تم میں مساوی ہے، سبحان اللہ، ایک ہی نقطہ ہے دونوں کا، سبحان اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہاں شیخ عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، جناب علی صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ تائید کریں گے، دیکھنے والے بھی تائید کریں گے کہ عیسائیت کی، یہودیت کی الہامی مذاہب ہیں، ان کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ ایک الہ کا تصور، ایک معبود کا تصور، پیدا کرنے والا چلانے والا ایک ہے، یعنی تھی یا آج بھی ہیں، یقینی طور پر آج بھی وہ اثرات موجود ہیں، آج بھی وہ تعلیم موجود ہے، اچھا ماشاءاللہ، اور پھر ہر نبی نے آ کر پیشن گوئی کی ہے، بائبل، توریت، عہد نامہ قدیم و جدید میں آج بھی اشارے موجود ہیں، بعض جگہ پر تو صراحتاً وضاحتاً اشارے موجود ہیں کہ ایک نبی آئے گا اور وہ نبی، اس نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ تم بھی اس پہ ایمان لاؤ گے، اس کی تائید کرو گے۔ تو اب اگر ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو یہ اپنی ہی ان بنیادی باتوں پر ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس چیز کے اوپر ایمان لانے پر کہا گیا تھا، اشارتاً کہا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں دی گئی تھیں، جس کا صحیح مسند احمد بن حنبل نے بھی تذکرہ ہے، ترمذی میں بھی تذکرہ ہے، اور وہ تمام وہ اخلاقی باتیں تھیں، توحید سے شروع ہوتی تھیں اور روزمرہ کے معاملات پر آتی تھیں، جن کی طرف آج تمام مذاہب کے ماننے والوں کی اپنے اندر کی دل کی وہ آواز ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم یہ کہنے کے بجائے کہ تمہارے مذہب میں یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، اس کو صحیح کر لو، اس کو صحیح کر لو، پہلے تو اپنے کردار کو ہم صحیح کریں، ٹھیک ہے، جو قرآن نے ہمیں خود پابند کیا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، تو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، خود نہیں کرتے، واہ، اور اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، قرآن کریم نے یہود اور نصارہ کو، مسیحی، عیسائی اور ایک ساتھ اس کے نصارہ جو قرآن نے لفظ دیا ہے، اور بہت خوبصورت ہے، مددگار، عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہونے کا دعویٰ بھی کیا، نانو انصار اللہ، انہیں کہا ہے اہل کتاب۔ اور پچھلے پروگرام میں آپ نے مراجعہ فرمایا، ہمارے ناظرین نے، الیاس ستار صاحب نے اہل کتاب کے ساتھ جو دوستی کا قرآن کریم میں رویہ رکھا ہے اس کی مثال دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عیسائی حضرات ہیں اور اکثر جو مسیح، عیسائی یا نصارہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری آپ سے دوستی ہے، پیار ہے، محبت ہے، لیکن بھائی کائنڈلی مذہب پر بات مت کیجیے گا، اچھا، کیونکہ اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ محاورہ بھی ایک مشہور ہوا ہے کہ اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت۔ تو یہ RSTU کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے عقیدے کو چھیڑ رہے ہیں یا اپنے عقیدے کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایک دوستی ہو، محبت ہو، ایک خلیج جو ہمارے درمیان حائل ہو گئی ہے اسے روزز سے، سویٹ سے اور ترت کے ذریعے سے جو ہے وہ پاٹا جائے، اور محبت کا ایک سلسلہ شروع ہو، مکالمہ ہو، کیونکہ دیکھیں نا یہ تو ایک محبت کی اور ہمدردی کا رشتہ اور ہمدردی کا ناطہ ہے، تو جس طرح جتنی جس سے محبت ہوگی اتنی اس کے لیے وہ ہمدردی اور خیرخواہی چاہے گا۔ بہت شکریہ الیاس ستار صاحب، بہائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور نارملی یہ حضرات بہت پولائٹ اور بہت محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت کن نکات پہ، کن پوائنٹس پہ دی جا سکتی ہے، کہاں سے بات شروع کی جائے؟ بھائی مذہب پہ ایک بھائی آتا تھا، وہ پہلے میرے قادیانی والے مضمون کو لے کے قادیانیوں کے پاس جاتا تھا بحث کرنے، تو پھر میرے پاس آ گیا کہ میرے کو بھائی بنائے۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو اس کے ساتھ ایک پروگرام بھی کروں گا انشاءاللہ۔ آپ تو پہلے سے بھائی ہیں، یہ بھائی کا بات ہو رہا ہے، یہ بھائی اور بہائی میں فرق ہے۔ بہا اللہ ہاں، ایران کے اندر ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ساری شریعتوں کو منسوخ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ماننے والے بہائی کہلاتے ہیں۔ قرآن کو بھی منسوخ کیا، قرآن کو منسوخ کیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ قرآن سے ہی اپنا ہونا بھی ثابت کر رہا تھا اور قرآن کو جھوٹا نہیں بولا تھا، اچھا، منسوخ کیا تھا۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی تورات وغیرہ کا قانون یہ نہیں، ہمارا قرآن کا قانون۔ اب انہیں دعوت کیسے دی تو جائے گی؟ وہ بھائی جو ہے بولتا ہے کہ اب یہ کتاب اقدس وغیرہ جو اس کا ہے وہ گائیڈنس ہو گیا ہے، قرآن منسوخ ہو گیا،
تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں 6 پوائنٹس تھے. میں نے کہا تھا کہ بھئی قرآن سے ہی تم اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو اور قرآن کو اللہ کا کلام بول رہے ہو. تو قرآن شریف میں چند نقطے ایسے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے منسوخ ہونے سے بھی. مثلا اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے یہ منسوخ نہیں ہوگا. تو ایک ایسا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اسی میں ایک اور نقطہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے یہ بھی منسوخ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو میں نے جب بھائی کا بہاءاللہ ان دا نیو ایرا ایسا کچھ نام ذہن میں نہیں آ رہا, بہت عرصہ ہو گیا, وہ پڑھ رہے تھے شروع سے, میں آخر تک پڑھنے کا ارادہ کر کے دیکھا تھا کہ کچھ نقطہ ملے, صحیح ہے غلط ہے کیا ہے. تو ایک نقطہ مل گیا تھا, اس کے بعد میں نے اس کتاب کو اور آگے نہیں پڑھا کہ اس سے ثابت ہو گیا تھا غلط ہے. اس میں لکھا تھا جیسا اللہ ہمیشہ سے موجود ہے تو مخلوق بھی ہمیشہ سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا شکل تبدیل کرتے رہا, یعنی کچھ نہ کچھ ایگزسٹنس. بولتا ہے اگر کچھ نہیں تھا تو بغیر کسی چیز کے کیسا سب چیز بنا. تو میں نے پھر اس میں قرآن کا وہ آیت پیش کیا کہ اللہ ہیز کریٹڈ ایوری تھنگ, اللہ ہر چیز کا خالق ہے, نمبر 1. دوسرا اللہ الاول ہے, وہ الاول والآخر والظاہر والباطن. تو جب اللہ اول ہے اور ہر چیز کا خالق ہے تو کوئی بھی ایسا چیز ہم مان لے کہ بیسک مٹیریل پہلے سے تھا تو اس کا خالق نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. جی ماشاء اللہ. تو یہ تو شرک والا پہلو ہو جائے گا, کیونکہ اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا کیا چیز بنایا ہے, ہم تو گنتی نہیں کر سکتا, اللہ گنتی رکھتا ہے. اور اللہ کو یہ پتہ ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز بنایا. تو اللہ کو جب پتہ ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز بنایا تو اس کے پہلے اور کوئی چیز نہیں تھا سوائے اللہ کے. اللہ اکیلے تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور جب اللہ کو پتہ ہے سب سے پہلے کیا چیز بنایا تو وہی پہلا چیز ہے. تو بہاءاللہ کا وہ فرمان کہ بھائی اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے کسی نہ کسی شکل میں, یہ غلط ثابت ہو جاتا اور اس مذہب کا غلط ہونا ثابت ہوتا. ایسے 6 نقطے ہیں, لیکن آج منٹ 6 بھی نہیں ہے, 2 منٹ ہے, تو آپ اپنا سنبھالیے. موضوع تشنا ہے. میں ایک آیت, خوبصورت آیت ہے, بہت ذہن میں آئی. اب ہم آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے دعا بھی آج کرانی ہے, آج سے ہمارا دعا کا سلسلہ بھی شروع ہے, آپ اپنی بات کہہ کے دعا بھی کرائیے گا. جی. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس موضوع کو ہم آئندہ ہفتے بھی جاری رکھیں گے. ہمارا پروگرام ہر جمعرات 4 بجے دن ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. آئندہ ہفتے تک کے لیے حق ٹی وی کی پوری ٹیم, ڈائریکٹر زہیب صدیقی صاحب اور اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب ایک دعا کرائیں گے, آپ بھی اس میں شامل ہو کر اس دعا میں آمین کہیے. قرآن کریم فرماتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے تو کہا فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی, کہ جب آپ وہاں جائیں تو بہت ہی نرمی کے ساتھ, بہت ہی پیار, پولائٹنس کے ساتھ بات کیجیے گا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور شاید کہ وہ ڈر جائے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. سچ جو ہے وہ اگرچہ لوگ کہتے ہیں کڑوا ہوتا ہے, لیکن کڑوا ہوتا نہیں ہے. اسے اگر کسی کو لگ رہا ہو کڑوا, جیسا کہ انہوں نے عیسائی اور مسیحی کا کہا, تو میٹھا بنا کے پیش کر دینا چاہیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذی الجلال والاکرام. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف على الخير بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور برحمتک یا ارحم الراحمین. الہ العالمین ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم میں دوریوں کو ختم فرما دے. اے اللہ اپنی ذات کا عرفان نصیب فرما دے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت اور ان کا ادب اور احترام اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا فرما دے. الہ العالمین ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں, عالم اسلام میں اور ساری دنیا میں امن و سلامتی کا دورہ فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما,
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے باعزت روزگار کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو راہ حق میں اے اللہ بے گناہ سڑکوں پر مختلف مقامات پر اپنے کاروباری اداروں پر آتے اور جاتے ہوئے ناحق مارے جا رہے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہم سب یہاں کے رہنے والے پاکستان میں محبت سے، پیار سے، احترام سے رہ سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔